बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 141 कारकुनान को बरी कर दिया गया है अहम मुकदमे से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ तो उनकी नाअहली की दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर अदालत में समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी को, जिसमें प्रेयर की गई है कि इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली पास अ डायरेक्शन टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल प्रिजन Rawalpindi to arrange and facilitate a meeting between the applicant Imran Ahmad Khan Niazi and the sons Qasim Khan and Sulaiman Khan at the earliest possible convenience. And it is further prayed that a weekly based WhatsApp Zoom call schedule may kindly be allowed and passed a direction to jail superintendent in this regard also کہ جی بیٹوں کے ساتھ عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے حکم جاری کیا جائے۔ پہلے نیب کی عدالت بھی حکم جاری کر چکی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب جو ہے وہ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا جائے، دہشت گردی عدالت جو جج اعجاز آصف صاحب ہیں ان کی جانب سے حکم جاری کیا جائے، یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ فیصل وابڈا کی جو توہین عدالت کیس ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کی جو غیر مشروط معافی ہے اس میں ان کی جو نیک نیتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن چینلز کو توہین عدالت کا شوکاز جاری کر دیا۔ پیراگراف نمبر 18 ہے تحریری حکمنامہ کا۔ مسٹر فیصل وابڈا اینڈ مسٹر مصطفیٰ کمال tendered unconditional apologies to this court in writing. They have also verbally expressed their apologies in court. There is no reason to doubt their sincere reiteration and unconditional apologies. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کی جو بڑی مخلصانہ معافی ہے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ Therefore, the show cause notice issued to them are hereby withdrawn. However, if there is any subsequent transgression by them it may be visited upon with consequences کہ اگر انہوں نے پھر کوئی ایسا معاملہ کیا تو ان کو نتائج بھگتنا ہوں گے، لیکن therefore we are constrained to issue show cause notice to all 34 channels to show cause as to why they should not be proceeded against for committing contempt of court. The show cause notice to be served through PEMRA. The replies to the show cause notices should be submitted within 2 weeks. The replies the show cause notices should state whether the press conferences were preceded with advertisements, whether there were any advertisements during the press conference, whether upon the conclusion of the press conference there were advertisements. کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرمایا ہے جی کہ 34 جو چینل ہیں ٹی وی چینلز ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے جو پریس کانفرنس فیصل وابڈا کی اور مصطفیٰ کمال کی دکھائی ہے جو ججز کے خلاف ہے، تو کیا اس سے پہلے کوئی اشتہار تھا یا دوران پریس کانفرنس کو اشتہار چلتے رہے یا کوئی بعد میں اشتہار چلا ہے، یا whether they were rebroadcast and whether extract therefrom broadcast and the amounts received in payment for such advertisements کہ جی وہ کتنی دفعہ ری براڈکاسٹ ہوا ہے اور ساتھ آپ پیسہ آپ نے کتنا کمایا ہے اس کی بھی تفصیل بتائیں۔ یہ معزز عدالت کی جانب سے کہا گیا دی replies to the show cause notices to be signed by the owner if there is one or the largest share interest holder by whatever named call and by operational head of the television channel کہ جو شو کاز نوٹسوں کا جواب ہے وہ چینل مالک اور جو ہیڈ آف آپریشنل ہے ان کے دستخطوں سے آپ جواب جمع کروائیں۔ تو عدالت نے یہ نہیں کہا کہ کس مجبوری میں آپ نے پریس کانفرنس چلوائی، کس کی خواہش پہ آپ نے پریس کانفرنس چلوائی، بس عدالت نے یہ پوچھا کہ پیسے کمانے تھے، کتنے اشتہار آئے، کب اشتہار آیا، کتنا پیسہ کمایا، یہ تفصیل آپ جمع کروائیں۔ آج عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایک کیس ہے، اس پر انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں سماعت ہوئی ہے، اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجگانی اور I-9 میں سابق وزیر اعظم کی نااہلی پر احتجاج کرنے پر، جو توشہ خانہ نااہلی ہوئی تھی اس پر احتجاج کرنے پر 2 مقدمات میں عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے 8 جولائی کے بعد کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔
علی نواز امان، واسق قیوم عباسی، عامر کیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے وکلاء کی جانب سے اور عامر مغل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ اس پر جج نے ریمارک کیا کہ کسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول نہیں ہوگی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں شہر سے باہر ہوں تو پیش نہیں ہو سکتا۔ جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے استفسار کیا کہ حاضری پوری نہ کرنا ملزمان پر ہے یا کورٹ پر ہے؟ پی ٹی آئی وکلاء نے جواب دیا کہ حاضری پوری کرنا ملزمان پر ہے۔ جج نے کہا تمام غیر حاضر ملزمان کے میں وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا۔ بعد ازاں وکلاء صفائی نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ اگلی پیشی پر تمام ملزمان کی حاضری یقینی ہوگی۔ اس پر جج نے کہا کہ تمام غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں، آئندہ پیشی پر حاضری کرنے والے سے مکمل یقین دہانی کروائی جائے گی تو پھر وارنٹ کا معاملہ دیکھیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کو اگر نہیں آئیں گے تو میں اشتہاری کر دوں گا۔ عمران خان کی پیشی کے حوالے سے چونکہ وہاں تو آرڈر پر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے، ویڈیو لنک پہ عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا، تو وہاں جواب مانگا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ دوسری طرف 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی عدالت میں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں، اور جلاؤ گھراؤ کے 6 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کی راحت بیکری چوک میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کر دی اور دیگر مقدمات کی سماعت 3 جولائی یعنی پرسوں تک ملتوی کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ایڈمن جج خالد ارشد نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے 3 مقدمات میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی کی۔ یہ بیسیکلی 8 مقدمات ہیں، 3 پر کل تک اور 5 میں بقیہ پرسوں تک سماعت ملتوی کی۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس اور زمان پارک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں اور 3 جولائی تک، جبکہ مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمہ میں سماعت 4 جولائی تک ملتوی کی ہے۔ تو یہ مختلف مقدمات میں 2، 3 اور 4 یہ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی شاہ محمود قریشی کی۔ آج جو کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس ہے اس میں جو ٹرائل ہے، جیل ٹرائل، اس پر پہلی سماعت ہوئی ہے اور اگلی تاریخ پر عدالت نے کہا ہے کہ ملزمان میں چالان کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی۔ ابھی یہ ارلی جو سٹیج ہے اس پہ ہے اور ابھی تک ملزمان میں کاپیاں بھی تقسیم نہیں کی گئیں، تو کاپیاں تقسیم کی جائیں گی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پشاور کے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 140 کارکنان کو بری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سلمان نادر نے کیس کی سماعت کی۔ سلمان نادر نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ریلی نکال کر رنگ روڈ بلاک کیا، ملزمان موقع سے گرفتار نہیں ہوئے، نہ ان کے خلاف شواہد ملے۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ مقامی افراد نے بھی روڈ کی بندش کے خلاف کوئی شکایت پولیس کو نہیں کی۔ ریکارڈ کے مطابق احتجاج کے دوران کوئی جلاؤ گھراؤ بھی نہیں ہوا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، اس وجہ سے جو ان کے خلاف مقدمہ ہے وہ ثابت نہیں ہوا اور ان کو رہا کرنے کا اور ان کو بری کرنے کا 140 کارکنان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ بہت بڑا فیصلہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی جانب سے آیا۔ دوسری جانب جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں شجاعت علی خان صاحب، انہوں نے سماعت کی اور یہ درخواست تھی محسن نقوی کی نااہلی سے متعلق، اور درخواست گزار نے استدعا کی کہ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے اہل نہیں تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی چیئرمین پی سی بی تھے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے، چونکہ اگر آپ کے پاس سرکاری عہدہ ہے تو سرکاری عہدے کی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یا استعفے کے 2 سال بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے۔ تو ایک بندہ جب سرکاری عہدہ پہلے ہی رکھتا ہے تو وہ سینیٹر کیسے بن سکتا ہے اور پھر وزیر داخلہ کیسے بن سکتا ہے؟ درخواست گزار نے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ اس کیس میں رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگایا گیا تھا کہ یہ جو درخواست گزار ہے اس کا لوکس اسٹینڈائی کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ ایسی درخواست دائر کرے۔ اس پر عدالت نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو سینٹ کی نشست سے نااہل قرار دینے کے اعتراضی درخواست پر درخواست گزار کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 7 جولائی تک ملتوی کر دی۔ دوسری طرف جو راولہ کوٹ جیل میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں کئی جو ملزمان ہیں وہ بھاگ گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس کی بنیاد پر آئی جی جیل خانہ جات کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے اس میں جو کارروائی ہوئی اور اس میں جو تفصیل سامنے آئی ہے
راولا کوٹ जेल वाक़या में जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आईजी जेल को ओएसडी बना दिया गया है। जेल से कैदियों को के फ़रार के मामले पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट समेत 8 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं और आईजी जेल खाना जात को ओएसडी बना दिया गया है। रावला कोट में डिस्ट्रिक्ट जेल मच से 20 ख़तरनाक कैदियों के फ़रार और गफलत बरतने पर जो आईजी जेल खाना जात के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और जो ये फ़रार हुए हैं उसकी सिक्योरिटी अब अंदाज़ा लगाएं 20 कैदी फ़रार हो गए हैं और जो निज़ाम है वो सारे का सारा तबाह हुआ पड़ा है। और जो इन मुल्ज़मान की जानिब से जिस तरीके से और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की अफवाहें और ख़बरें सामने आ रही हैं कि जी 20 कैदियों ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर वो फ़रार हुए हैं और इंतहाई ख़तरनाक कैदी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मफरूर मुल्ज़मान में ज़्यादातर सज़ाए मौत के कैदी शामिल हैं, जिन्हें दोबारा पकड़ने के लिए शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। इतना बड़ा ये एक ब्लंडर और इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सामने आया है, जिसमें आईजी जेल खाना जात को हटा दिया गया है, सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकी मुल्ज़मान और पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।